Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. अब जानते हैं कि कामिल रिश्ता मोहब्बत है, और जहाँ सच्ची खुशखबरी है वहाँ यसू मसीह की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आज का मौजू मुक़द्दस ज़मीर है। ज़मीर, दिमाग, रूह, ये सब मुतरादिफ है, ठीक है। दिमाग, वो शऊर जो आपके छोटे दिमाग में है। आपकी रूह यही वो नुमाइंदगी करती है। ये चीज़ जो यहाँ है, अगर आप जिस्मानी तौर पर मर जाते हैं तो ये नहीं मरता। पौलुस ने कहा, मैं मसीह में एक आदमी को जानता हूँ, जिस्म में नहीं जानता, जिस्म से बाहर नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ और वो जन्नत में पहुँचा। इसका मतलब है कि दिमाग नहीं मरता। मर्द और औरत जब वो शादी में मुत्तहिद होते हैं, वो जिस्म के खालिक हैं, जिस्म के, लेकिन दिमाग वो खुदा है जो इस रूह को वहाँ रखता है। इसके पास खास फरिश्ते हैं जो इस रूह को पैबंद करते हैं। साआ ने कहा, जिनको मैंने पेट से पैदा किया है, वो जो मैं मैट्रिक्स से लाया गया हूँ, वो खास रूहें हैं, वो पहले से तयशदा लोग हैं, जिन्हें दुनिया की बुनियाद से पहले चुना गया है, और खुदा उन्हें माँ के पेट में रखता है। और फिर माँ सोचती है कि वो वहाँ कुछ भी लेकर जा रही है, और वो पहले से तयशदा चीज़ लेकर जा रही है। और खुदा इन लोगों के साथ वाबस्तगी रखता है जो पहले से मुकर्रर हैं, और वो जो पहले से मुकर्रर हैं, देखो वो कभी नहीं खोते। इसके अलावा वो कभी भी गिरजा घर में जाने के बगैर मर सकते हैं। और इस छोटे से सफ़र पर जैसे ही जिस्म रवाना होता है, वहीं एक फरिश्ता कहता है, मुहतात रहो, ये मेरा है, आओ। वो मेरा है, देखो इस पर डॉक टिकट है। वो हाबील की नस्ल से है, काबील से नहीं। याद रखें कि मसीह ने इसे सलीब पर चलाया था, अच्छा चूर और बुरा चूर। और आपको किसने बताया कि अच्छे चूर हैं? वो दोनों बुरे हैं। लेकिन चोरों में से एक को मुंतखब किया गया था, और इस वजह से खुसूसी इलाज किया गया था। तुम बिला वजह यहाँ नहीं आते। जब आप किसी रिसतूरा में जाते हैं और वो भर जाता है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो आप कहते हैं, हमें 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन है, आप अंदर चलते हैं और सब कहते हैं, अरे वो अंदर क्यों आया? क्या इसका यहाँ कोई ताल्लुक है? बात यह है कि आपने बुकिंग की और आपके पास रूहानी ज़ख़ीरा है, खुदा के पास है। देखो, आपके साथ जो भी हुआ हो सकता है, और एक बार बचाया गया, एक बार बेटा, एक बार चना गया, हमेशा चना गया। ये ठीक है। ठीक है, आइए तीमुथियुस बाब 1 आयत 5 से शुरू करते हैं। जल्दी से आइए देखते हैं कि क्या मैं इसे 3 घंटे में कर सकता हूं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, देखो तीमुथियुस, इस हुक्म का मकसद है और ये मूसा का मकसद नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि मसीह ने शरीयत को ख़त्म कर दिया। इस हुक्म का मकसद जो खुशखबरी पैदा करता है, जिसकी मैं मनादी करता हूँ, गैर मख्तूनों में से एक, ये खालिस दिल से पैदा होने वाली मोहब्बत है। और साफ दिल कौन है? अगर तमाम दिल नापाक हैं नबी के मुताबिक। लेकिन जब मसीह मर गया, इसने आपके दिल को पाक किया और इसे साफ किया। वो कहता है कि यह खालिस दिल से पैदा होने वाली मोहब्बत है। लेकिन किस चीज़ से? ये आज का मौजू है, मुक़द्दस ज़मीर। और अच्छे ज़मीर का क्या होगा? और ईमान का क्या होगा? सच्चा ईमान। अब जानते हैं कि मजहबी लोग जो सच्ची इंजील को नहीं जानते, उन्होंने ईमान का दावा किया है, क्योंकि वो आपको कहते हैं मसीह आपसे मोहब्बत करता है और मैं भी। और जब आप उनके गिरजा घरों में शामिल होते हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो आपको बाहर निकाल देते हैं। ये झूठा ईमान है। लेकिन फिर तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैं आपसे इस वक्त तक प्यार करता हूं जब तक कि आप जैसा सलूक मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए। वो आपको बाहर निकाल देते हैं, वो आपकी रुकनियत भी छीन लेते हैं।
اگر آپ کو طلاق ہو جاتی ہے تو آپ کو چرچ سے خارج کر دیا جاتا ہے اور طلاق کی وجہ سے آپ مزید کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دیکھو، جو کبھی کبھی ان دونوں کے لیے ایک نعمت ہے، کبھی کبھی ہمیشہ نہیں، لیکن مذہبی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، فضل میں بڑھنے کی وزارت میں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے پولیس کو دی گئی غیر مختونوہے کی خوشخبری کو سمجھ لیا ہے، فضل میں سے ایک، اور یہ ہمیں واقعی پیار کرتا ہے۔ اور آپ یہاں محبت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے، میں پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اب بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اور بس یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آیت انیس بھی کہتی ہے، پہلے حرف سے تیمیتھیس آیت انیس۔ یہ موضوع ہے اور ہم ان آیات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ضمیر سے متعلق ہیں۔ ہم اسے سادہ رکھنے کے لیے ایک موضوع پر قائم ہیں۔ وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور اچھا کیا۔ اس کو رد کرتے ہوئے بعض نے عقیدے کے سلسلے میں جہاز کی تباہی کا سامنا کیا، جن میں سے ہیمس ہے اور الیگزینڈر، جن کو میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ وہ کفر بکنا نہ سیکھیں۔ غور کریں کہ پولیس یہاں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو، ان دو بابرکتوں نے جو ہمارے ساتھ تھے اپنے ایمان کو ڈبو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مجرم ضمیر میں گر گئے تھے، اور پھر ایک بار جب آپ مجرم ضمیر میں گر جاتے ہیں، تم نہیں کر سکتے ایمان پر عمل کریں، کیونکہ جب آپ ایمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا برا ضمیر آپ کو کہتا ہے، ہوشیار رہو، اپنا کام ہو گئے، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک مجرم ضمیر میں گر گئے ہیں، پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اور پولیس کہتا ہے، میں نے انہیں شیطان کے حوالے کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کے سامنے ہتھیار ڈالنا اپنے جسم کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے۔ صرف شیطان جو یہاں موجود ہے وہ تمہارا گوشت ہے۔ یہ گوشت شیطانی قسم کا ہے، یہ شیطانی قسم کا ہے۔ شیطان کلوری کی صلیب پر تباہ ہو گیا تھا، وہ موجود نہیں ہے، یہ پرانی خبر ہے۔ ایسا ہوا لیکن اس نے آپ کو ایک تباہ شدہ جسم کے ساتھ چھوڑ دیا، اس ہوس کے ساتھ جو آپ کے جسم میں رہتی ہے۔ اور اگر آپ یہ خوشخبری کھو دیتے ہیں اور اپنا ایمان کھو دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ کے جسمانی دماغ کی گرے ہوئے مرضی کے مطابق، اور یہ شیطان کے ہاتھ میں ہونے کے مترادف ہے۔ مذہب شیطان کو کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان میں نہیں ہے، وہ ایمان سے مرتد ہو چکے ہیں۔ اسی لیے پولیس کہتا ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے اور خداوند نہیں آئے گا۔ کس چیز کے بغیر آ رہا ہے؟ ارتداد۔ اس لیے میں یہاں ہوں کیونکہ ارتداد پہلے سے ہی راج کر رہا ہے۔ اور وہ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہ ایمان میں ہیں اور نہ ہی اچھے ضمیر میں، اور پھر انہیں شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کون شیطان سے سرشار ہے؟ تمام مذہبی لوگ عقیدت مند ہیں، وہ یہ نہیں جانتے، لیکن یہ جسم کی مرضی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رب سے کیوں عقیدت رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس رب کا دماغ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آسان ہاں؟ عبرانیوں کا باب 9 آیت 9۔ چلو جلدی چلتے ہیں کیونکہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کہتا ہے، اس نئے عہد کی بات کرتے ہوئے جو موجودہ وقت کے لیے علامتی ہے صلیب کے بعد، جس کے مطابق ہدیہ اور قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، کہ پرانے عہد کی بات کرتے ہوئے کیا نہیں کر سکتے؟ کس لحاظ سے کامل؟ یاد رکھیں کہ پرانا معاہدہ آپ کو آپ کے ضمیر کے لحاظ سے کامل نہیں بنا سکا، کیونکہ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کامل نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں نے ایک بار ایک مبارک شخص سے کہا، آپ کامل ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ کامل؟ کہاں سے؟ ان تمام خامیوں کے ساتھ جو انسان میں موجود ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کمال کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اپنا کمال دیکھیں، اور اپنے کمال کے ساتھ آپ کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے، لیکن خدا کے کمال میں خدا آپ کو کامل کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو اس عبادت میں فضل سے پہلے قربانیاں اور تقاریب ادا کی جاتی تھیں جو کبھی کامل نہیں ہو سکتی، ضمیر کے لحاظ سے عمل کرنے والا کیا کرتا ہے وہ عبادت۔ چونکہ یہ صرف کس چیز پر مشتمل ہے؟ کھانا اور مشروبات۔ کیا آپ نے وہاں کے مشروبات دیکھے ہیں؟ ہولی یوکرسٹ اور اخری عشائیہ لینا، مختلف وضو دھونے بپتسما۔ وضو کا مطلب ہے دھونا، مختلف وضو۔ اور کس چیز کے بارے میں آرڈیننس؟ جمعہ کے دن گوشت نہ کھاؤ، ایسا لباس نہ پہنو، عورت ایسا لباس نہیں پہنتی۔ کس بارے میں؟ گوشت کے بارے میں۔ تمام مذاہب کی اپنی کتاب ہے، یہ یہاں نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں خواتین یہ کرتی ہیں اور مرد یہ کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ گوشت۔ کس وقت تک مسلط؟ اور دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ لیکن میں پہلے ہی یہاں ہوں، دیکھو مجھے معاف کر دو۔ وہ عیسیٰ ناصری نہیں ہے۔ حال کا مطلب جسمانی طور پر۔ جسمانی طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔
लेकिन मसीह के साथ अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन पहले से मौजूद है। फिर क्या असासों का क्या? वो आ रहे थे लेकिन वो वहाँ नहीं थे। ये नासरी का ईसा नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकता था। होजे लुइस पहले से मौजूद था। ठीक है, यही ख्याल है। कुछ लोग इस पर क्या रद्दे अमल दे रहे हैं? अरे पोर्टोरिको में एक कहावत है, फिर माजरत। लेकिन ऐसा ही है। लेकिन चूंकि मसीह पहले ही उन अच्छी चीज़ों के सरदार काहिन के तौर पर आ चुका है जो अब यहाँ मौजूद हैं, इसलिए वो अजीम और ज़्यादा कामिल ख़ैमे से गुजर चुका है। किस तरह से ज़्यादा कामिल? इसे ज़हन में रखें जब मैं आपको इस ख़ैमे का खाका दिखा रहा हूँ। हाथ से तैयार नहीं, यानी इस तख्लीक का नहीं, और बकरियों के खून से नहीं, ना बिच्छुओं से बल्कि अपने खून से। वो एक बार इस जगह में दाखिल हुआ। क्या इस लफ्ज़ को बरकरार रखें? देखो खैमा सबसे मुक़द्दस जगह, क्योंकि ग्राफिक को इसके बारे में बात करना है। हासिल करके महदूद छुटकारा। इसे क्या मिला? तो आप महफूज हैं। कब तक? हमेशा के लिए। और ये आपको वाज़े तौर पर बताता है। चिल्लू इसे इसी पर छोड़ देते हैं। अच्छा नहीं, आइए जारी रखें क्योंकि अगली आयत 14 थी। आइए 13 और 14 को देखते हैं। क्योंकि अगर बैलों और बकरियों का खून और गाय की राख, तो देखो वो मुआहदा कैसा था। नापाक पर छिड़कते हैं, वो गोश्त की पाकीज़गी के लिए पाक करते हैं। पुराने अहद में ये 1 या 2 दिन के लिए पाक होता है। ये इन बेटियों में से एक की तरह है जो ख़त्म हो जाती है और आपको एक और ख़रीदना होगा। मज़ीद कितना? ये किलीद है। फिर कितना ज़्यादा मसीह का खून, जिसने अबदी रूह के ज़रिए अपने आप को बेऐब खादी के लिए पेश किया। इस नेमत को देखो। वो आपके ज़मीरों को मुर्दा कामों, रोज़े जागने, शोर मचाने से पाक कर देगा। वो तमाम कुर्बानियाँ, ये मुर्दा काम हैं। ये काम नहीं करता, मुबारक हो यसू मसीह का खून है। ओ क्या आप इस खुदा की खिदमत कर सकते हैं जो मर गया? क्या हाल है जिंदा? वो रहता था, वो जो जिंदगी में वापस आया। अब आइए इब्रानियों के बाब 10 आयत 1 और 2 को देखें। और यहाँ एक बहुत ही प्यारी ऐप है, आपको इसका नोटिस लेना चाहिए ताका तुम इसे अपने दिल में महफूज रखो, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो आपको अक्ल देता है। ये मजहब नहीं है। मुबारक हो, उलझाओ मत। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना मजहब तब्दील करो। मुझे समझने के बाद भी आपको कोई मजहब नहीं चाहिए। लेकिन मैं यहाँ तिजारत करने और कहने के लिए नहीं हूं कि मुझे ये दो और मैं तुम्हें ये दूंगा। नहीं, एक बार जब आप ये समझ लें तो ये आपकी जिंदगी का बेहतरीन सौदा है, क्योंकि अब गहरी सांस लेने जा रहे हैं। मेरा ज़मीर साफ है। देखो आयत 1 और 2 क्या कहती है। ये कहता है क्योंकि कानून क्या है? किस चीज़ का साया? इसका मतलब है कि हम अब मुस्तकबिल की बरक़ात के बारे में बात कर रहे हैं। फज़ल। लेकिन फिर कानून क्या था? और क्या साया हकीकत है? अब जानते हैं कि अगर आपको धूप में मेरा साया नज़र आए तो मैं तकरीबन 20 फुट लंबा नापूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ फुट नहीं होगा। क्योंकि साया कुछ और कहता है। अब हकीकत में हूँ। मेरा कद 6 फुट 1 इंच है। साया आपको कभी सच नहीं बताता। क्या अब जानते हैं कि इन मुबारक लोगों से हमें इतनी मोहब्बत क्यों है? एवेंजेलिकल्स कैथोलिक। जानते हो वो हमें क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो साये में चलते हैं। वो आने वाली अच्छी चीज़ों में नहीं चलते। वो साये में हैं। इसलिए वो 10 अहकाम को बरकरार रखते हैं। यही वजह है कि वो सलीब के सामने हैं, नासरूत के ईसा को देख रहे हैं। इसलिए वो बपतिस्मा लेते हैं और खुद को पार करते हैं, मुक़द्दस कार्ड इस्तेमाल करते हैं और कुर्बानियाँ देते हैं। क्योंकि वो साये में चलते हैं। जब आप मुस्तकबिल के असासों में दाखिल होते हैं, फिर आप एक मुज़ाहिर हैं। आप पहले ही मौत से ज़िंदगी में गुजर चुके हैं। अब देखें कानून क्या कहता है। कहो कानून। आने वाली अच्छी चीज़ों का साया होना, चीज़ों की बिल्कुल तस्वीर नहीं। देखें कानून क्या नहीं कर सकता। वो उन्हीं कुर्बानियों की वजह से जो हर साल मुसलसल पेश की जाती हैं, कभी नहीं कर सकता। क्या करे?
قریب آنے والوں کے لیے قریب آنے والوں کو کامل بنا بصورت دیگر ان کا چڑھایا جانا بند ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ اس عبادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ ایک بار پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ انہیں اب گناہ کا شعور نہیں ہوگا۔ ہم یہاں بپتسما کیوں نہیں دیتے، کیا قربانی نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک بار صاف ہونے کے بعد ہم پہلے ہی کامل ہیں۔ ہم ایک ہی سائے کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ وہی کہتا ہے۔ اگر یہ آپ کو پاک اور کامل بناتا ہے تو مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قربانیاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اب پہلے ہی پاک ہیں۔ آپ کا ضمیر پہلے ہی، میں گنہگار نہیں ہوں، میں پاک معاف مقدس ہوں، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہوں۔ آپ مر سکتے ہیں اور یہ ایک بونس ہے۔ اسے قبول نہ کریں۔ لیکن اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہاں جاؤں گا، میں پاکیزگی میں روحوں کے پاس جاؤں گا تاکہ بدگمان ہوں۔ یہ کہانیاں ہیں، جھوٹ ہیں۔ اب براہ راست پال کے ساتھ وہاں جائیں۔ پال مبارک ہو، اور تم ان تمام اولیاء کے ساتھ چلے جاؤ فوری طور پر۔ اس لیے ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ آئیے خیمے کا ایک خاکہ دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کو ایک خیال دینے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں، اگر میں اس بصری امداد سے انتظام کر سکتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ چیزیں مدد کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی وہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو مقدس ترین جگہ جیسا کہ تم وہاں دیکھ سکتے ہو وہ جگہ ہے جہاں شہادت کا صندوق تھا، جہاں صرف خدا تھا، صرف خدا، اور پادری اندر آ جائے گا۔ کیا تم ایک ڈریم دیکھ رہے ہو؟ صحن وہ جگہ تھا جہاں کاہن بھیڑ بچھڑے بچھڑے کا خون بہاتا تھا، اور وہاں تمام قربانیاں چڑھائی گئیں، خون بہایا گیا اور گناہ کی قربانیاں۔ ان قربانیوں کے صحن میں پیش کیے جانے کے بعد پادری سال میں ایک بار وہاں کہا کہ وہ ہر سال مسلسل پیش کیے جاتے ہیں۔ سال میں ایک بار وہ دھلائی کی جگہ تقریبات میں پہنچ جاتا، اس لیے اسے وہاں جا کر سلسلہ وار تقریبات کرنی پڑیں اور اسے انڈر پینٹ پہننا پڑا، باریک کتان کا انڈرویئر پہننا پڑا۔ ہاں، اسے پسینہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ پسینہ نیکیوں کی علامت ہے۔ ہاں اچھا، ذرا دیکھو اللہ کو جسم کے کاموں سے کتنی نفرت ہے، وہ تمہیں وہاں سے کہہ رہا تھا۔ اپنے فرمایا اس مبارک کو ریشم کا لباس پہنا دو تاکہ اسے پسینہ نہ آئے، کیونکہ اگر وہ وہاں جائے گا تو پسینہ آئے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہاں تھا اور تم نے وہ پردہ دیکھا جہاں یہ پردہ کہتا ہے۔ وہ پردہ جب مسیح کا انتقال ہوا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ اتنا موٹا تھا کہ وہاں کوئی قینچی نہیں تھی، ہکسا نہیں تھا، کوئی ڈیریل نہیں تھی، اس میں سے کچھ نہیں کاٹ سکتا تھا، یہ اتنا موٹا تھا۔ تاہم جب مسیح مر گیا وہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹ گیا تھا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی نیچے سے آیا اور اسے کاٹ دیا، یہ اوپر سے تھا، یہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب یہ آدمی سال میں ایک بار وہاں جاتا تھا، اسے باندھنا پڑا، کیونکہ اگر وہ وہاں پسینہ بہا غلطی کر گیا تو رب کے حضور کون اسے ڈھونڈنے آئے گا؟ تو وہ رسی صرف اس صورت میں تھی۔ ارے اور چھوٹی گھنٹیاں، کیا اپنے ایسے پادریوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کام کرتے وقت چھوٹی گھنٹیاں ہوتی ہیں؟ یہ علامتی ہے اس پادری کا جو وہاں داخل ہوتے ہی چھوٹی گھنٹیوں کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر چھوٹی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں بابرکت فوت ہو گیا۔ پھر ہمیں اسے رسی سے پکڑنا پڑا، دیکھو، اور اسے مقدس مقام سے باہر لے جانا تھا، اسے دفن کرنے کے لیے یہاں لانا تھا کیونکہ وہ مر رہا تھا۔ انہیں ایک بہتر پادری تلاش کرنا پڑا کیونکہ وہ ناکام ہو رہا تھا۔ شاید اس نے کاٹن کی شارٹس پہن رکھی تھی، اس نے کچھ غلطی کی۔ اب پادری سال میں ایک بار داخل ہو سکتا تھا۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ لوگ یہاں ایٹریم میں تھے، لوگ کہہ رہے تھے کاش، مجھے امید ہے کہ وہ نہیں مرے گا اور وہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ اگر وہ نکل گیا تو خوشحالی آئے گی۔ لوگ خوشحال ہوئے، جانور ٹھیک ہو گئے، نباتات، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر وہ پادری وہاں سے زندہ نکل جائے تو پورا شہر خوشحال ہو جائے گا۔ اگر پادری بچ جاتا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میری طرف دھیان دو، میری طرف دھیان دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اس نے دھونا چھوڑ دیا، وہ پردہ عبور کر کے وہاں چلا گیا۔ اب جب مسیح مرتا ہے تو پردہ پھٹ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
وہ اب پادری نہیں ہے، اب ہم سب کے پاس وہاں ٹکٹ ہے، اور ہم نہیں مرتے، ہم قربانیوں کے بغیر اور کچھ کیے بغیر پہلے ہی خدا کی حضوری میں رہ سکتے ہیں۔ روم کا جھوٹ کیا ہے؟ انجیلی بشارت کا جھوٹ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ابھی تک وہ پردہ اٹھایا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اب رب کی حضوری میں داخل ہوں تاکہ اب قربانیاں دیتے رہیں۔ وہ اب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف وہی بطور پادری ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم پوپ، اگر کنواری کہیں نمودار ہوئی تو وہ اس سے آپ کی توجہ ہٹا دیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں پر ورجن نمودار ہوئی ہو، کنواں، لہذا وہ آپ کو مشغول رکھتے ہیں تاکہ آپ اندر نہ جائیں، مقدس ترین جگہ پر، علامتی طور پر، کیونکہ سایہ وہی تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، تصور کرو یہ ایک آدمی کا چہرہ ہے جس کے 3 حصے تھے۔ وہ دماغ ہے جہاں گناہ، جرم اور مصائب رہتے ہیں، اور پھر وہاں میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں، الگ الگ کام کرتا ہوں، کیونکہ اس گرافک کے ساتھ میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ انسان ہے۔ کیا تم لاش دیکھتے ہو؟ کیا آپ کو 2 تیر نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ کا ضمیر صاف نہیں ہے، یہ جسمانی جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کی عمر، آپ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، یہ کہہ کر یہاں درد ہوتا ہے، وہاں درد ہوتا ہے، میری ماں کو السر ہو گیا، کیونکہ یہ گناہ جرم سے بھرا ہوا دماغ ہے۔ آپ زندگی کو جینے کے قابل نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ اسے جینا چاہتے ہیں۔ تو کیا سودا ہے؟ یہ 3 حصوں کی علامت کی طرح ہے۔ تم لاش دیکھ رہے ہو، وہ ایک ڈریم ہوگا۔ لہذا مقدس جگہ میں ان کے پاس آپ ہیں، کام کرتا ہے، اور مقدس ترین جگہ میں جہاں آپ کو حکمرانی کرنی چاہیے وہ آپ کو بتاتے ہیں وہاں گناہ ہے، کیونکہ پجاری اسی طرح اپنا گزارا کرتے ہیں، اسی طرح روم اپنی زندگی گزارتا ہے، تمام انجیلی بشارت کے مذاہب اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ آپ کو جرم اور گناہ میں مبتلا رکھتے ہیں، جو غلط ہیں آگے آئیں، اور سارا ہفتہ وہ آپ کو اسی بکواس پر رکھتے ہیں۔ تو فضل کی خوشخبری کیا کرتی ہے؟ تیسرا چارٹ دیکھو، فضل کیا کرتا ہے۔ مجھے اگلا چارٹ دکھائیں۔ یہاں ہم پھر جاتے ہیں، دیکھو میں نے ٹرنک ڈال دیا جہاں تعمیر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرنک کیا ہے؟ ٹرنک وہ جگہ ہے جہاں آپ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے گیراج میں کیا رکھتے ہیں؟ کولمبیا میں کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے۔ پورٹو ریکو میں وہ اسے ردی کی ٹوکری کہتے ہیں۔ ٹرنک، چلو ٹرنک، ٹرنک گاڑی کا ٹرنک ڈال دو، وہیں اپنے سب کچھ ڈال دیا۔ اگر کوئی گاڑی کو دیکھنے آتا ہے تو آپ وہ سارا سامان وہیں چھپا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے دماغ میں آپ کو اپنا ضمیر ہونا چاہیے، کیونکہ ضمیر آپ کی روحانی شناخت ہے، اور مسیح نے ایک قیمت ادا کی تاکہ آپ اسے صاف ستھرا رکھیں اور زندگی میں راج کر سکیں اور آپ کے پاس اختیار کا ذخیرہ ہو۔ مجھے یہ بیماری نہیں آتی، لیکن آپ کی ماں اور والد صاحب، وہ میری ماں اور والد ہیں۔ میں اب ایک مختلف کہانی ہوں، میں ایک نئی تخلیق ہوں۔ میں اپنے آپ کو صحت یاب ہونے کا اعلان کرتا ہوں، نہیں، لیکن میرا شہر غریب ہے، میرا شہر ایسا ہی ہے، لیکن میں غریب نہیں ہوں کیونکہ میرا ضمیر مجھے بتاتا ہے کہ میں خوشحال ہوں، میرے ذہن میں کچھ بہتر ہے، کیونکہ فضل کی انجیل آپ کے ضمیر کو درست کرتی ہے۔ میں جو لاتا ہوں وہ لوگوں کے لیے زندگی اور کثرت سے زندگی ہے، تاکہ تم حکومت کرو۔ ہائے دیکھو رسول، بات یہ ہے کہ جب میں ایک چھوٹی لڑکی تھی میری عصمت دوری کی گئی۔ یہ میرے ساتھ اس وقت ہوا جب میں جوان تھا، جب میں چھوٹا تھا۔ دیکھو مجھے کچھ مسائل تھے، یہ تنے میں جا رہا ہے بابرکت نہیں، لیکن دوسرے دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اسے ٹرنک میں رکھو نہیں، لیکن میں معاف نہیں کر سکا۔ اسے ٹرنک میں رکھو نہیں، یہ صرف اتنا ہے کہ میں اس کے بارے میں ناراضگی رکھتا ہوں۔ اسے وہاں رکھو، وہ ٹرنک میں جاتا ہے۔ ارے یہ واضح ہے، کیا یہ واضح ہو جائے گا؟ یہ واضح ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم ہمیشہ اتنے پرسکون کیوں رہتے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ٹرنک ہے، لیکن یہاں میرا دماغ صاف ہے۔ سنو، بہت ساری قوموں کے ساتھ اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی تم بہت پرسکون لگ رہے ہو۔ آپ پرسکون لگ رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ ناقابل تقسیم فضل۔
ہاں لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ تم نے اسے یہاں درد دیا ہے۔ یہ اب ٹرنک میں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسے ہیپاٹائٹس سی ہے یہ سب۔ میں نے وہ سارا سامان ٹرنک میں ڈال دیا لیکن پھر میں نے اسے باہر پھینک دیا، میں نے اسے بھی باہر نکال دیا۔ اب یہ ٹرنک میں بھی نہیں ہے۔ مبارک۔ اگر آپ نے اس سے خود کو ٹھیک نہیں کیا تو آپ فیکٹری سے خراب ہو کر آئے ہیں۔ آپ صرف قابل رحم ہیں۔ جن لوگوں سے میں وہاں بات کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کو شفا نہیں دیتا ہے، مبارک ہو۔ یہ وقت ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا چرچ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہہ کر غلام بنا لیتے ہیں، نجات کھو سکتی ہے، شیطان آپ کو لے سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے؟ کیا گناہ ہے؟ ہاں ہاں، گناہ آپ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے رہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، گناہ کرتے رہنے کے لیے کافی ہے۔ نہیں، اس لیے کہ یہ سچ ہے۔ اور اگر گناہ موجود تھا، مبارک ہو، دیکھو اگر گناہ تھا تو میں تمہیں یہ خبر سناتا ہوں۔ یہ خبریں دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ عبرانیوں کا باب 10 وہیں آیت 18۔ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے 14 سے 18 آیت تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ جب ہدیہ 2000 سال پہلے دیا گیا تھا۔ عبرانیوں 14 سے 18۔ کیونکہ ایک ہی پیشکش کے ساتھ ابا دیکھو، صرف ایک کے ساتھ مزید قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میزبان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پادری سارا ہفتہ چھوٹے کپڑے اور لاطینی ماس کے ساتھ اسی بکواس کے ساتھ گزارتا ہے۔ ارے مبارک ہو، تم برسوں پیچھے ہو۔ دیکھو یہ پجاری زمانے کے پیچھے ہے۔ اے رسول، ان کو برا مت کہو، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری ایک خالہ ہیں جو راہبہ ہیں، اس کی مدد کرو۔ میں اس کے بارے میں برا نہیں بول رہا ہوں، میں اس نقصان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ میں پادریوں کے بارے میں برا نہیں بول رہا ہوں، میں پادریوں کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ان کے ضمیر کو نقصان پہنچا ہے اور وہ نہیں جانتے۔ دیکھو صرف ایک پیشکش کے ساتھ مسیح کی، کیا اس نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے کامل بنایا؟ کب تک؟ اور دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ اب آئیے پڑھنا جاری رکھیں، اور یہ اسی چیز کی گواہی دیتا ہے۔ روح القدس، کیونکہ کہنے کے بعد یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا، رب فرماتا ہے۔ میں اپنے قوانین کو ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ڈالوں گا، اور میں انہیں ان کے ذہنوں میں لکھوں گا۔ میں اب وہ قوانین آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ مستقبل تھا۔ میں ڈال دوں گا، وہ کہتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں، اور میں پھر کبھی یاد نہیں کروں گا اس کے گناہوں اور خطاؤں سے۔ یہ سنو، کیونکہ جہاں ان کی معافی ہے، معافی کا مطلب ہے دیکھو وہ انہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ گناہ کے لیے مزید کوئی قربانی نہیں ہے۔ وہیں رک جاؤ، وہیں رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ دیکھو، اگر مزید گناہ کی قربانی نہ ہو اور تم کہو کہ گناہ ہے، تو میں تمہیں اب ایک چٹان اور سخت جگہ کے درمیان ڈال دوں گا۔ اگر مزید گناہ کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اب قبول نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا گناہ ہے؟ تم کہو بے شک گناہ ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، گناہ کے لیے مزید کوئی قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ گناہ ہے تو آپ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے گناہ میں رہیں گے، کیونکہ آپ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خادی اب گناہ معاف نہیں کر رہا ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے خدا معاف کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں، وہ کاروبار بند، وہ دفاتر بہت پہلے بند ہوئے تھے۔ گناہ معافی کے دفاتر 2000 سال پہلے بند ہو گئے، اور آپ 2 سال سے وہاں لائن میں کھڑے ہیں۔ آپ کا پورا خاندان لائن میں بوڑھا ہے۔ وہ دفاتر اب بند ہیں، الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ مبلغین، وہ واقعی میرے اعصاب پر چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے، وہ مجھے چاہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ مبلغین اور پجاری اپنے احمق عوام کے ساتھ یہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اجتماع میں کہہ رہے ہیں، کیا گناہ کی قربانی ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ مزید کوئی پیشکش نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، آگے آؤ جنہوں نے اس ہفتے گناہ کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ خدا مجھے بتاتا ہے کہ یہاں کوئی گناہ میں ہے۔ آگے آؤ، میں تمہیں تیل سے مسح کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے زیتون کا تیل لایا ہوں، اسرائیل سے۔ میں ایک مشن کے سفر پر گیا اور کچھ مسح کرنے والا تیل واپس لایا۔
اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تم پاک ہو جاؤ گے۔ گناہ کے لیے مزید کوئی قربانی نہیں ہے مبارک۔ آپ کو دھوکا دیا گیا ہے اور میں وصول کرتا ہوں۔ میں قبول کرتا ہوں کہ آپ فرمانبردار مبارک ہیں کیونکہ آپ تبدیلی میں رہیں گے۔ اگر آپ ابھی اپنے دماغ کو نہیں بدلیں گے تو جسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ چیزیں بدل سکیں۔ رسول متبادل کیا ہے؟ ہاں یہاں۔ آپ مجھے یہاں نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم مجھے کہو نہیں، تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ آپ ایک تباہ شدہ وجود ہیں۔ تم وہ وجود ہو جس کے پاس کوئی نہیں۔ ضمیر نہ اچھے کے لیے نہ برے کے لیے۔ تم نہیں جانتے کون یہ تم ہو۔ سچ میں اب صرف قابل رحم ہیں۔ آج رات ہم سب کو اب کے لیے رونا چاہیے۔ دیکھو، آپ اپنے آپ کو برقی کرسی پر لے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو متبادل دیا ہے۔ میں نے آپ کو مقرر کیا۔ دیکھو، میں نے آپ کو مقرر کیا۔ یہ ہے زندگی کا راستہ اور یہ ہے موت کا راستہ۔ آپ کون سا انتخاب کرتے ہیں؟ میں موت کا انتخاب کرتا ہوں رسول۔ ٹھیک ہے، یہودی بن جاؤ۔ آپ کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بابرکت، میں اب سے زیادہ واضح طور پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ارے مجھے امید ہے کہ یہ پورٹو ریکو میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسے پہنچنے دو تاکہ یہ صحیح معنوں میں پورٹو ریکو بن سکے، کیونکہ اب تک یہ ایک غریب بندرگاہ کی طرح رہا ہے۔ کسی اور چیز کو مت روکو۔ رومیو 7:25 اور ہم باہر ہیں اور ہم نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے رسول۔ آیت کی تقدیس کے لیے۔ وہ آیت 2000 سال سے مقدس ہے۔ ایسے ہی مذہبی لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ختم ہو گیا اور انہوں نے دعا نہیں کی۔ شیطان اسے لے گیا۔ لیکن چونکہ ہم مذہبی نہیں ہیں اس لیے ہمارے پاس ایک صاف ضمیر ہے اور ہم خوشی اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہمیں کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ دیکھو، آپ کے لیے حالات خراب ہیں لیکن میرے لیے نہیں۔ وہاں ایک سوراخ ہے اور تم اس میں گر جاؤ گے۔ تم اندر گرو اور میں نہیں جاؤں گا۔ میں پانی پر چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے۔ تو میں خود اپنے دماغ سے خدا کے قانون کی خدمت کرتا ہوں۔ نہیں، اگر تم میرا پیغام قبول نہیں کرتے تو تم خدا کی شریعت کی خدمت نہیں کر سکو گے۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ گناہ کے قانون کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، کیونکہ اگر ان کے دماغ صاف نہیں ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے۔ پھر وہ خود خدا کے قانون کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ دماغ کے ساتھ میرا مطلب ہے دماغ۔ میں نے پہلے آپ کو کون سا گرافک دکھایا تھا؟ دماغ۔ میں نے آپ کو ایک انسان کا دماغ دکھایا۔ ہم زندگی بخش روحیں ہیں جو آسمانی جگہوں پر مسیح کے ساتھ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مبارک، ہم کھڑے ہوں گے، ہم گائیں گے ابا ابا۔